अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, हमारे चैनल अफ़कार और ख़यालात में आपका इस्तक़बाल है। दोस्तों, इस वक्त आलम इस्लाम के दो मुल्क तुर्किया और मुल्क शाम में, इससे पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि शदीद जलज़ला आया हुआ है और जलज़लों से काफ़ी नुकसानात हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों के अमवात हुए हैं, इसी तरीके से बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। बहुत मुश्किल हालात में हैं। हम सब दुआ करें कि अल्लाह उनके साथ आफ़ियत का मामला करे। जो ज़ख्मी हुए हैं, अल्लाह उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और शफ़ायाबी नसीब करे। दोस्तों, ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, इनके क्या वजूहात हैं, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। कबल इसके कि मैं हज़रात के सामने ज़लज़ले के ताल्लुक़ से बातें रखूँ, जो हज़रात हमारे चैनल में नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं बारहा ये रिक्वेस्ट और दरख्वास्त आपसे करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूँ कि दीनी, इस्लामी, तहरीकी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इससे लोग मुस्तफ़ीज़ हों। अगर आप अपने तक महदूद रखेंगे तो सिर्फ़ अपना फ़ायदा करेंगे। अगर ज़्यादा लोगों तक अगर हम फैलाएँगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा लोगों को दीन की बातें सुनने को मिलेगी। उससे हमारा भी फ़ायदा होगा और दूसरों को ही फ़ायदा होगा। ये हमारी खुद जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि अपने तरफ से अगर एक आयत ही क्यों न हो तुम दूसरों तक पहुँचाओ। तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस ज़रिए से भी अगर हमें दीनी बातें, इस्लामी बातें, तहरीकी बातें और हमारी इस्लाह की बातें अगर हमें मिलती है तो हमें दूसरों तक पहुँचाने की फ़िक्र करना चाहिए। हज़रात गिरामी, जलज़ला, हादसात बतलाए कि इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम कौमों की तारीख़ का मुताला करें, दुनिया में जितने भी अक़वाम आए हैं उन्हें अलग अलग हालात से दो चार होने पड़े हैं। लेकिन क्यों होने पड़े हैं, इसकी वजूहात, इसके असबाब कुरान और हदीस में मौजूद हैं। जो लोग अल्लाह की फरमाबरदारी पर कायम ना रह सके, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, उस वक्त के भेजे हुए रसूल की बात को नहीं माने, अल्लाह की वहदानियत से इनकार करके कुफ्र व ज़लालत का रास्ता अख्तियार किया, अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे लोगों पर, ऐसे कौमों पर अज़ाब नाज़िल फरमाए। वह अज़ाब कभी सैलाब की शक्ल में थी, कभी तूफ़ान है, कभी ज़लज़ला है, कभी कहत है, कभी आंधी है, कभी आग की बारिश है, इसी तरीके से कभी पत्थर की बारिश है। इससे पता चलता है कि बतलाए कि हम साइंस के एतबार से अलग अलग थ्योरी अगरचे पेश करते हैं, लेकिन मोहतरम दोस्तों, असल वजूहात कुरान करीम के अगर मुताला आप करें, सिर्फ एक ही वजूहात मिलेगी कि वह अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी पर अड़े रहे। नबी उसको अपने तरफ बुलाते रहे, दावत देते रहे, लेकिन वो नबी की बात को नहीं माना, तो बतलाएगा अल्लाह तबारक तआला उन्हें आज़ाब से दो चार किया। जलज़ला के तज़किरे में सैयदना हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है। वह अपने कौम में, जब अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें मदियन की तरफ नबी बनाकर भेजा था, उनके कौम में तमाम बुराइयों के बावजूद एक और बहुत गंदी और बेकार बुराई मौजूद ये थी कि वह नाप तौल में कमी करते थे, लेने में ज़्यादा लेते थे और जब देने की बारी आती थी तो बहुत कम मिकदार में देते थे, नाप तौल में कमी करते थे। ये तो महसूसात में है और हकीकी ज़िंदगी में मुफस्सिरीन ने लिखा है, हुकूक सल्बी करना, किसी के हुकूक को तलफ करना और किसी पर ज़्यादती करना, ये भी नाप तौल में कमी है। कि अगर दो लोग हैं, दोनों के हुकूक बराबर बनते हैं, हमने किसी को कम कर दिया, किसी को ज़्यादा कर दिया, कहा कि ये भी नाप तौल में कमी है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी इस कौम में मौजूद थी। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम उन्हें कहते कि भाई नाप तौल में कमी मत करो, तुम बतलाए कि सही रास्त गोई के साथ काम करो। तो कहते थे कि नहीं, हम क्यों ना करें, हमारा माल है, हम जिस तरह चाहे तसर्रुफ़ करें। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, बतलाए कि हम पे आग की कोई बारिश गिरा दो, हम पे आग का कोई टुकड़ा गिरा दो। तो बारहा समझाने के बावजूद जब वो नहीं माने तो कुरान करीम कहता है कि अल्लाह तबारक तआला ने उस पर जलज़ले का अज़ाब लाया। रवायत के अंदर आता है कि वो अल्लाह तबारक तआला इस अज़ाब से पहले बतलाए कि जहन्नम का एक मुंह खोल दिया, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी फैल गई। जो लोग घरों के बाहर थे वो घरों के अंदर चले गए, अपने सर पे पानी डालते थे, ठंडा करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी गर्मी कम नहीं होती थी। कुछ देर के बाद बतलाए कि आसमान में बदली छाई और शामियाने की तरह पूरे इलाके को ठंडा कर दिया। तो सारे लोग सुकून की सांस लिए और बाहर आए। कुरान करीम कहता है कि बाहर आए, अल्लाह तबारक तआला ने उस पर जलज़ला और बतलाए कि आग की बारिश कर दी। वह इस तरीके से जल भुन गए जिस तरीके से टिड्डी जल भुन जाता है।
اس زلزلے کے تعلق سے قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ملے۔ شدید زلزلہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، تو آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی پر اللہ نے زلزلہ لایا۔ یہاں کوئی سائنسی تھیوری نہیں ہے، اور اس طریقے کے واقعات قرآن کریم میں بھرے پڑے ہیں۔ کبھی طوفان کا بتلایا کہ یہ عذاب آتا ہے، ہم نے اپنی سائنسی تھوڑی دیتے ہیں، کہیں پانی بھر گیا، کہیں ڈیم ٹوٹ گیا، بہت زیادہ بارش ہوئی تو طوفان آیا، لوگوں میں تباہی مچی۔ ایسا نہیں ہے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں زندہ جاوید ہے، قیامت تک کے لوگوں تک یہ خبر جائے گی۔ قرآن کریم کو پڑھنے والے اور جاننے والے ان واقعات سے بتلایا کہ واقف ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے طوفان بھیجا، طوفان نوح۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ایک بھی نافرمان بندے کی ضرور زمین پہ ہی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ نے ایسا سیلاب لایا کہ جو پہاڑوں پہ بھی پناہ لیے تو وہ بھی اپنی موت سے نہ بچ سکے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا خود حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لے اور میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس کا بیٹا نے کہا کہ میں اس پہاڑ میں بتلایا کہ اپنی پناہ لے لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کی پکڑ سے اللہ کی پکڑ سے آج کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جو فرعون نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں غرق دریا کیا۔ قوم سمود، قوم عاد کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ نے سرخ آندھی سے انہیں ہلاک کیا۔ تو دوستو، یہ بھی جو زلزلے، جو حالات، جو پریشانی، جو مصیبتیں آتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ کا کیا دھرا ہے کہ ہم خود نہ اللہ کی نافرمانی میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ بتلایا کہ پھر اللہ کی طرف سے فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور پانی میں فساد ان کے باعث پھیل گیا جو لوگوں نے کما رکھے تھے، تاکہ اللہ انہیں بعض اعمال کے مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ باز آ جائے۔ کہ زمین میں سمندر کی طوفان، سمندر میں اللہ فساد، سونامی کی دیکھیے، اللہ سمندر کے ذریعے سے فساد لایا۔ سونامی سے پہلے جو آیا تھا، مطلب کتنے ملکوں کو تباہ و غارت کر دیا۔ یہ بتلایا کہ بحر، یہ سمندری فساد ہے، یہ فتنے ہیں جو انسان کو تباہ کیے۔ اور زمینی فتنے تو ہزاروں آتے رہتے ہیں، زلزلے کا آنا، آندھی کا آنا، تباہ برباد ہونا۔ ابھی ہمارے یہاں ایک نسرگ طوفان آیا تھا، آندھی آئی تھی، کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے، کتنی جانیں تلف ہو گئی۔ یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارے یہاں سیلاب بھی آیا، سیلاب سے کتنی تباہی مچی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ آتا ہے، ہم ان جگہوں پہ جا کر کے اپنی سیلفی لیتے ہیں، لوگوں کو اس کے کیمرے کے ذریعے سے ان تصاویر کو دکھا کر مزے لیتے ہیں، ہم نے گھومنے کی جگہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر کہیں آئے تو ہمیں اللہ سے خوف کھانے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں اس عذاب کے ذریعے ہماری بھی پکڑ نہ کر لے۔ آج محترم دوستو، ترکیہ میں اسی طریقے سے ملک شام میں جو سیلاب، جو طوفان، جو زلزلہ آیا ہے، اس سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے، ہر شخص کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ محترم دوستو، کتنی شدید اور خطرناک یہ چیزیں تھیں۔ یہ جو دنیاوی زلزلے ہیں، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے یہ عارضی ہیں کہ آئے ختم ہو گئے۔ قرآن کریم نے بہت بڑے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جس زمین کو جھنجھوڑ دی جائے گی، تہوبالا کر دیا جائے گا، تو بتلایا کہ زمین اپنی بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ ایک جو قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو، قیامت کا زلزلہ خطرناک ہونے والا ہے، بہت بڑی چیز ہونے والی ہے، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں زلزلہ کا لفظ آ کر واتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے خوف کھاؤ، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ کیوں کہ قیامت کا زلزلہ ہونے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کے دل میں بتلا خشیت، اللہ کی فرما برداری ان زلزلوں سے ہمیں روک سکتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے بلڈنگیں بنا لیجئے جو محفوظ ترین جسے سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ زلزلہ کے ذریعے وہ منٹوں سیکنڈوں میں تہس نہس ہو جاتا ہے۔
मतलब کہ قدرت کے آگے دنیا کی کوئی بھی چیزیں نہیں چل سکتی ہے۔ آج ان وجوہات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سائنسی ہزاروں تھیوری پیش کرتے ہیں کہ اس لیے زلزلہ آیا کہ زمین کے اندر فلاں طرح کی گرمی پھیل گئی یا آکسیجن پھیل گیا، الگ الگ چیزوں کا ہم بیان کرتے ہیں، تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی جو فرمان ہے وہ چیزیں اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے آتے ہیں۔ سیدنا بتلایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس طرح غرق دریا ہوئی۔ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب دریا پار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ تم مل جاؤ، اور وہیں غرق دریا ہوا۔ قارون کون تھا؟ بڑی دولت مندی تھا، سرمایہ دار تھا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا بھائی تم اللہ کے راستے میں دو، کہا کہ نہیں، یہ تمام دولت تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فخسفنا بہ بدارہ الارض، ہوا یوں کہ ہم نے انہیں زمین اور گھر سمیت، مطلب مال اور گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے پس منظر میں آج کے حالات اور آج کے زلزلے سے ہم مطلب کہ مناسبت پیدا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھانے لگے، اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بہت سے شک بیان کیے ہیں، میں 3 4 5 آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آخر میں کیا الفاظ ادا کیے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب والدین کی نافرمانی ہو، دوستوں کی بات مانی جائے، اپنی باپ کی بات کو رد کر دیا جائے، گانا بجانا عام ہو جائے، شراب پی جانے لگے، ڈانس موسیقی کے ساتھ گانا بجانا ہو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم کو، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے سیکھی جانے لگے، جب اس طرح کے حالات واقعات آ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تم سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھس جانے کا انتظار کرو۔ آج کیا ہے محترم، کون ایسی برائی آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ آج امانت داری ہم سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج بتلایا کہ والدین، والد اور ماں کی بات کون مانتا ہے؟ اپنی بیوی کے آگے انسان سب کو رد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پی جانے لگے، اور شراب کا نشہ اور شراب پینے کا جو ماحول ہے ہم سب جانتے ہیں، ام الخبائث اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ پی جانے والی مشروبات میں سے آج شراب ہے۔ محترم دوستو، گانا بجانا، آج موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر وقت نوجوان طبقہ خاص کے اپنے گانوں میں رنگ و سرود میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ یہ فتنے ہیں محترم دوستو، یہی فتنہ، یہی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے صدیق سے فرمایا کہ زنا کاری عام ہو جائے، آج زنا کاری عام ہے محترم دوستو، دبے چھپے ہر طریقے سے یہ چیزیں ہر شخص جانتا ہے کہ کتنی زیادہ برائی آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ یہ تمام وجوہات ہیں، آج اس سے تمام چیزوں سے مطلب کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے روتے گر گراتے نہیں، مطلب کہ اس طرح کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوط کی بستی سے گزر ہوا تو روتے ہوئے گزرے، اور صحابہ کہا کہ بھاگو جلدی یہاں سے، کہا کہ قوم لوط کو اللہ نے یہ عذاب دیا، کہیں اس کی وجہ سے ہماری بھی پکڑ نہ آ جائے، اس نے حسد کی وجہ سے۔ اس جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ڈر کا اظہار فرمایا اور وہاں سے صحابہ کو جلدی بھاگنے کو کہا۔ آج بحر میت جو اردن میں واقع ہے، جس کو جارڈن بھی بولتے ہیں، آج کیا ہے؟ اس کو آج دیکھنے کی جگہ بنایا گیا ہے، لوگ وہاں تصویریں کھینچتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں تصویروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہاں سے جو خبریں نکل کر آتی ہے، ایک ہجوم لگا رہا ہے لوگوں کو دیکھنے کا، اس کو ایک پکنک اسپاٹ کے طور پر لوگ استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ایسی جگہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھاگنے کا حکم دیا اور روتے گر گراتے ہوئے وہاں سے نکلے، کہیں ان کی نحوست سے وہ عذاب کا اثر ہم پہ بھی نہ آ جائے۔ دوستو، دین بہت آسان ہے، اللہ کے راستے پہ چلنا، اللہ کی بات کو ماننا بہت آسان ہے اگر انسان اس کو دل میں لے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ھدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اپنے دل کے اندر ٹھان لیتا ہے، جو خشیت پیدا کر لیتا ہے، ان کے دین بالکل آسان ہے۔ لیکن جو شخص اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں جانتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں نہیں بساتا، ایسے شخص کے لیے دین میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اسے بنوعاً ہم پورا کرنے والے بنیں تو عذاب الہی سے ہمیں بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم کچھ مانتے رہے، کچھ نافرمانی کرتے رہے، مکس کرتے رہے، تو
تو بتلائے کہ جو اچھائی ہوگا وہ برائی کے ساتھ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے محترم دوستو، یہ زلزلے کی جو وجوہات ہم دنیا اعتبار سے ڈھونڈتے ہیں، اس کو نہ ڈھونڈ کر اپنے دل کے اندر جھانکیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت ہمیں پیدا فرمایا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے وجہ سے اللہ کی اس طرح کے عذاب کا نزول ہو رہا ہے۔ تو دوستو ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام حضرات کو ان فتنوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ اسی طریقے سے ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں، اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں ویڈیو دیکھتے دیکھتے، تو ضرور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔